जब रजब आता था ना तो मेरे आका ये दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए रब्बे करीम, रमजान में रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह को कितना महबूब है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम के दौर का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक शख्स था, एक मुद्दत से एक औरत के बारे में उसके दिल में बुरे ख्यालात थे और एक बार उसको मौका मिला, उस औरत पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब था कि वो गुनाह करता। उसने देखा कि लोग चांद देख रहे हैं तो पूछा ये मुसलमान, वो मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा ये लोग किस चीज का चांद देख रहे हैं, किस महीने का चांद देख रहे हैं? तो कहा मुसलमान जो हैं रजब के महीने का चांद देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने सुना कि रजब आ गया है वो उस औरत से दूर हो गया, गुनाह से बाज रहा। अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ ईसा उस शख्स के पास जाओ, उससे मुलाकात करो। जब आप उसके पास गए, अपनी तशरीफ आवरी का सबब बयान किया। अल्लाह अकबर। जब इसने सुना उसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा, कलमा पढ़ते मुसलमान हो गया। तो पता ये चला कि पहले जमाने में सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब किया करते थे। रजब के वर्ड्स कितने? 3, रा, जीम और बा। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत उलमा ने बयान की। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म, बा से मुराद बिर यानी भलाई। गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मेरी रहमत उसकी बख्शिश फरमा। दिस द टाइम टू रिपेंटेंस। रजब तौबा का महीना। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है। अहादीस में मिलता है रजब अल्लाह का महीना। आका फरमाते अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने जाया करने वाले नहीं, हाँ ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना है इस महीने में। और सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शबे बारात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फितर की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोजों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोजा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफारा है। दूसरे दिन का रोजा रखे 2 साल के गुनाहों का कफारा, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफारा। तो पूरा रजब जो है वो हर रोजा जो है वो 1 महीने के गुनाहों पर कफारा है। अब तो सर्दियों के दिन है, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है। तो हो सके तो नफली रोजे रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना और रमजान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा? तो जस्ट द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, तिलावत करने का, रोजे रखने का। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर जुड़ जाएं, और रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करके, अपने गुनाहों की माफी मांग के हम इस रजब को इस तरह गुजारे। और रजब एक और काम करने का बड़ा जबरदस्त मैं आपको बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो माह रजब ने किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह करीम 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। अल्लाह करे कि हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, हम इस पे नफली रोजे रखें, इस पे दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह का महीना है, खूब अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, या अल्लाह तेरा महीना आ गया, बंदा भी तो मैं तेरा हूँ, मेरे मौला तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमें इस महीने की बरकतें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े यौम जज़ा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। हदीस पाक का मजमून है कि बेशक तुम में से
میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس حدیث کے پیچھے جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، اس پر غور کیا جائے تو اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ. کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے. اس سے زیادہ خوفناک دن نہ کبھی آیا نہ پہ کبھی آئے گا. اور اس دن تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی، کبھی سخت گرمی پڑ رہی ہو اور آپ پسینے سے گھر آئیں، پسینے سے شرابور ہوں، اور آپ سے کوئی سوال و جواب شروع کر دے. گھر والے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی مجھے تھوڑا سانس لینے، اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ تم سے بات کر سکوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سخت گرمی میں ہمیں کوئی اپنے گھر کے باہر 5 منٹ کھڑا کر دے، 5 منٹ، شاید 5 منٹ بھی ہم سے کھڑا نہ رہا جائے، ہم اتنے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. علمان والا فیس. پھر صرف یہی ایک تکلیف بھی بہت تھی، اب اس میں حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے. کوئی ایک پرابلم ہو تو بتایا جائے، سب کے سامنے سب کچھ کھل رہا ہوگا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. لوگ تو ہمیں معزز سمجھتے ہیں نا، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ہماری کون کون سی خطائیں ہیں. ہم جانتے ہیں، رب جانتا ہے. مگر اس دن ساری دنیا کے سامنے نامہ اعمال کھلیں گے. خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے پر پردہ ڈالا جائے گا اور جنہیں بلا حساب جنت میں داخل. اس ساری سچویشن میں اتنے ڈیفیکلٹ دن، وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے کام آنا ہے؟ وہ کون ہوگا جس کی بات سنی جائے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفاعت کریں گے؟ There is nobody else سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی نہیں ہوگا جو اس دن شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کو اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کر کے جنت کی طرف لے جائیں. ان تمام مشکلوں سے نکالیں گے. اور کیسے نکالیں گے؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ڈے ہے، پیاس بہت لگے گی، مگر آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. ایک ایسا دن جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی قریب نہیں آئے گا، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. مگر کون ہوگا جو وہاں بھی کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے گے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اعمال نامے کھولے جائیں گے، عیب کھل رہے ہوں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں. اب ذرا آگے چلیے، جب وزن ہلکے ہو رہے ہوں گے تو اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. پل صراط سے گزرنا ہوگا تو سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. ذرا غور تو کیجئے، وہ کون سی مشکل ہے جہاں نبی پاک موجود نہیں ہو. واللہ واللہ میرے آقا سے محبت کیوں نہ کی جائے، کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے. ارے وہ دن جب ماں نہیں قریب آئے گی، والد قریب نہیں آئے گا. آقا اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور یہاں جب تک جی گھبراتا ہے، آپ کا دیدار کرتے ہیں دل کو ٹھنڈک پڑ جاتے ہیں، آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن تو آپ کے پاس بہت سارے انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے. حضور اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ابھی امیجنیشن کی آپ نے قیامت کے دن کی. میں آپ کو ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، ایک تصور بتاتا. جو حج پر گئے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. حج کے دن عرفات کے میدان کا منظر ذرا یاد کیجئے. 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا، اور کتنے ہوتے ہیں؟ 40 لاکھ. مگر جس کو تھوڑی پنجابی وچ کہتے کہ رش کہتے کس کو لگ پتا جاتا ہے. ایک عوام کس کو کہتے ہیں، کراؤڈ کس کو کہتے ہیں. ایک بندہ بچھڑے پھر ملنا مشکل، اس قدر عوام. کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ فرام دا فرسٹ ڈے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن تک اس زمین پر جتنے لوگ آئیں گے، اربوں خربوں، یہ سب محشر کے میدان میں ہوں گے. 40 لاکھ کے مجمع میں گھبرا جاتے ہیں ہم. اربوں کے مجمع میں کیسے ڈھونڈیں گے نبی پاک کو؟ کیسے جائیں گے نبی پاک کے قریب؟ کیسے مانگیں گے ان سے شفاعت؟ کیسے ان سے جناب آب کوثر کا پیالہ طلب کریں گے؟ کیا ریلیونٹ کوسچن تھا نا کہ حضور آپ کو تلاش کدھر کریں گے. سنو نبی پاک نے کیا جواب دیا. آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اگر مجھے تلاش کرنا ہونا تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام پلا رہا ہو. کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، اپنے امتیوں کو پل سے پار چلا رہا ہوں گا.
حضور اگر وہاں نہ ملے تو وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر، کیوں اتنی فکر ہے اپنے امتیوں کی؟ اور انبیاء قیامت کے دن کہے گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، فقط ایک ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آ جاؤ میرے غلام۔ اب مجھے بتائیے، اب اس حدیث کی طرف دوبارہ، اب یہ تمام تخیلات، یہ امیجنیشن ذہن میں رکھیے، اور یہ سارا ہم سب کو فیس کرنا ہے۔ اس سے آنکھیں چرانا چھوڑ دیں، اس کی پریپریشن کریں، اس کی تیاری کریں۔ ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ آتی ہے تو تیاری کرتے ہیں کہ جناب اب آنے والا ہے ٹیکس ریٹرن ہے، کسی ملک کا انٹرویو، ویزا کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کی فائل تیار کرتے ہیں، جاب انٹرویو کے لیے نہ جانے کتنی بار پریکٹس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی کوئی پریپریشن، کوئی تیاری، کوئی ٹینشن، فکر ہی نہیں کسی کو۔ مگر سنو، اب اس انعام کو سمجھو کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے۔ اب بتاؤ، جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے کام بن گئے نا۔ کام بنانا انہوں نے ہے، بگڑی بنانی انہوں نے، اور میں انہی کے قریب پہنچ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا نا۔ تو اب یہ سوچ لو درود پاک کتنا ضروری ہے۔ ایکچولی اٹ از دا کی آف سکسیس۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی چابی ہے۔ تو درود پڑھتے رہا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا، موبائل پر جو اتنے گھنٹوں ہمارے گزرتے ہیں اس سے نکلے، اور اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کرے۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہوں۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا جائیں، محبوب پاک کے دامن میں جگہ دے دے۔ گناہگار ہیں مالک، مگر تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ انشاءاللہ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس امیزنگ اور کمال کی پرسنالٹی پر مجھے کچھ مدری پھول پیش کرنے ہیں، یہ مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا ہے، اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ شخصیت ہمیں سکھاتی ہے ایکچولی کہ نبی پاک سے محبت کرنی کیسے ہے، اپنی زندگی کا گول سیٹ کیا کرنا چاہیے، اپنی حیات کو نبی پاک کے طریقہ کار کے سانچے میں ڈھالنا کیسے ہے۔ یہ پرسنالٹی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس پرسنالٹی کا مقام کیا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، 360 ہیں، اچھی عادتیں، بیسٹ ہیبٹس 360 ہیں۔ جب کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ وہ ایک خصلت بھی کسی کو مل جائے تو جنت مل جاتی ہے۔ اب وہاں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت موجود تھی۔ عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت اس میں سے ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں، وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، کہ آقا ان کے بارے میں فرماتے کہ اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ ایسی کیا خصلتیں تھی، ایسی کیا عادتیں تھی؟ آؤ میں آج حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ عادتیں بتاتا ہوں، ہیبٹس آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹرائی ٹو امپلیمنٹ ان یور لائف۔ سننا بھی ہے، صرف سن کر انجوائے نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ میری عادتیں کیا ہیں اور صدیق اکبر کی عادتیں کیا تھی۔ آقا کا قرب کیسا ملا، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، کیا کوئی سوچ سکتا ہے جو ان کو نبی پاک کا قرب ملا، زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی آگے آئے، پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بڑی امیزنگ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر جو ہے نا، ان کی کنیت ہے ابو بکر، یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ صدیق ان کا لقب ہے، عتیق بھی ان کا لقب ہے، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل جو نام ہے نا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور یہ آپ کا لقب ہے عتیق اور صدیق۔ عتیق کیوں کہلاتے تھے؟ سبحان اللہ، آپ نے اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر
آزاد کیا، عتیق کہتے ہیں آزاد کیا گیا یا آزاد، تو آپ کا لقب عتیق بڑھ گیا، صدیق، سبحان اللہ۔ اچھا عتیق کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں، زمین میں بھی عتیق ہیں۔ اور صدیق کا لقب بہت ساری اس کی بھی وجوہات علماء نے لکھی، مگر وہ عظیم واقعہ ہے، معراج کی رات تھی، ٹھیک ہے نا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 27 رجب، the morning of 27 رجب ایک ریویل کیا، ایک اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک طویل سفر کر کے بیت المقدس سے ہو کر واپس آیا۔ ابو جہل بدبخت، اس نے جب یہ سنا کہ رسول پاک یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا حضور آپ، میں اور لوگوں کو بھی جمع کر لیتا ہوں، کیا آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل، میں ان کے سامنے بھی بیان کر دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اب ابو جہل اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا، اور جب اور لوگ آ گئے تو ابو جہل نے کہا ذرا فرمائیے وہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی حاضری دے کر سیر کر کے واپس آیا۔ اچھا، اس زمانے میں بیت المقدس کا ٹریول 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا، گھوڑے پر جاتے یا اونٹ پر جاتے، تو جو سفر 2 مہینے کا ریٹرن تھا رات میں طے ہو نہیں سکتا تھا، تو معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب لوگوں نے سوچا سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے نا وہ بڑے معتبر تھے، بڑے معزز تھے، بڑے بزنس مین تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سیدنا صدیق اکبر کو ڈیٹیچ کر دیا جائے نبی پاک علیہ السلام سے۔ یعنی کفار مکہ بڑے غمزدہ تھے کہ ابوبکر ایمان کیوں لے آئے، ایک کا ایک بڑا مقام ہے، بڑے بیپاری ہیں، تو انہوں نے کہا اب موقع اچھا ہے نبی پاک علیہ السلام سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور کرنے۔ گھر پہ پہنچ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے، دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھلتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت سوال کرنے والوں نے سوچا ہو کہ ہیزیٹیشن آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ سوال کیا ہے تو کوئی گھبراہٹ ہے، کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرما، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ابو بکر تم یہ کیسے تصدیق کر سکتے ہو کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے؟ تو کمال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا روزانہ آسمانی خبریں دیتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں قرآن لے کر، جب میں اس پر ایمان لے آیا تو اگر نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں تو سچ فرما رہے۔ وہ دن تھا کہ آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ آپ نے بغیر دلیل کے نبی پاک کی بات کی صداقت کی تصدیق کی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ابو جہل نے لاجک تلاش کی، آرگیومنٹ کیا، اور صدیق اکبر نے لبیک یا رسول اللہ اس وقت کہا۔ جو آقا نے فرمایا وہی حق ہے۔ اب غور کر لیں کہ آج بھی کچھ لوگ 27 رجب میں آرگیومنٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ نبی پاک کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اب خود چیک کر لیں کہ یہ پرابلم اس دن سے چلا آ رہا ہے۔ ایوری مارننگ آف دا 27 رجب فرام دیٹ ڈے پرابلم کرنے والے پرابلم کرتے ہیں۔ اچھا، وہ آرگیومنٹ کیا کرتے ہیں کہ جناب معراج تو ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی، چلو آج اس کو بھی سالو بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑا لاجیکلی، میں کوئی روایتوں کی طرف نہیں جاتا، بڑا لاجیکلی کوسچن، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کا اور کفار مکہ کا اعتراض کرنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس بات پر تھا؟ کیا خواب پر اعتراض تھا؟ بھائی آپ صبح اٹھے اور آپ کا بیٹا کہ ابو رات کو خواب میں امریکہ گیا تھا، اس کے بعد لندن بھی گیا، اور پھر ابو میں کراچی بھی گھوم کے اٹھا تو بستر پہ تھا، تو آپ کا بیٹا کوئی بات نہیں، ساری لوگ رات گھوم رہے ہوتے خواب میں، کوئی مسئلہ نہیں، سو جا واپس، کوئی ٹینشن نہیں نا، خواب میں تو سبھی گھوم رہے۔ اگر نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا تھا 27 رجب کی صبح کہ جناب میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا، تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں، تو یہ بڑا نارمل کلیئر ہو گیا کہ پیارے آقا جسمانی طور پر جانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے لوگ جو تھے وہ اعتراض کر رہے، اور صدیق اکبر نے فوراً مان لیا۔ اس سمجھ ہی آ گئی بات کہ آج بھی جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی بات پیش کی جائے تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہر چیز میں لاجک تلاش کرنا، ہر چیز میں کہنا جناب پہلے اس کی لاجک بتائیے۔ ارے میری آپ کی عقلیں تھوڑی ہیں، کبھی پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتابیں سمجھ آتی ہے؟
मैट्रिक के स्टूडेंट को MBBS की किताबें समझ आ सकती हैं। अरे हम दुनिया में अपना डिस्टेंस रखते हैं यार, अभी पहली जमात में इसको 10वीं जमात की किताब न दो। मेरी आपकी अक्ल थोड़ी, अल्लाह की शान, उसकी कुदरत के नजारे, उसके हबीब ने उसमें क्या इख्तियारात दिए, जरूरी है हर बात मेरी अकल में आए। अगर हदीस के जरिए, कुरान के जरिए ये बात पहुंची है तो जो पंजाब के लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, ऐसी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं। हाँ, मन्नण वाले बने। जब नबी पाक की ये शान और सिद्दीक़ अकबर को लक़ब वहां से मिलता है कि उन्होंने बगैर चूं चरा के लब्बैक कहा और सदाकत कर दी, तस्दीक कर दी कि जे मैं मानता हूं नबी पाक फरमाते हैं तो हक फरमाते। एक आदत तो सिद्दीक़ अकबर की ये पता चली कि शरीयत के मामले में, अल्लाह और उसके रसूल के मामले में मानना है, इसमें हर बात में लॉजिक भी तलाश की जाती। ठीक है, हम आज सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की आदतों पर बात कर रहे हैं तो पता तो चले कि वो कौन कौन सी आदतें थी, कहां पहुंच गए, मर्तबा तो देखो। गुलाम जो है ना, आका की शान बयान करे तो गुलाम की जिम्मेदारी है कि नबी पाक की शान बयान करें, मगर उस साहबी रसूल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि जिसकी शान नबी पाक बयान फरमाए है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार सिद्दीक़ अकबर आए, नबी पाक की जगह पर खड़े हो गए और सिद्दीक़ अकबर को गले लगाया और उनके मुंह पर बोसा दिया। मौला अली मौजूद थे, शेर खुदा का, कहते या रसूलल्लाह अबू बकर का मुंह छूते हैं। फरमाया ए अली, अबू बकर का मेरे यहाँ वो मर्तबा है जो मेरा मर्तबा मेरे रब की बारगाह में है। इस कदर नबी पाक उनसे प्यार फरमाते थे। अल्लाह, सबसे पहले ही मान लाए ना। अच्छा, ये दोस्ती ऐसा नहीं था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया और सिद्दीक़ अकबर आ गए, नहीं। प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जो साथ था ना, 18 इयर्स एज थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, 20 साल उम्र थी नबी पाक की, 20 साल का साथ था और ये 18 साल की उम्र से नबी पाक के साथ थे। और जैसे ही नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, सबसे पहले लब्बैक कहकर कलमा पढ़ लिया सिद्दीक़ अकबर। एक और बात इससे सीखने के लिए है, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक वाकया और उससे कुछ लेसन बयान करता जाऊं। अब सीखने को क्या मिला, जरा मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आपकी मालूमात का भी थोड़ा टेस्ट हो जाए। सबसे पहले मर्दों में ईमान कौन लाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले औरतों में ईमान कौन लाया? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे पहले बच्चों में ईमान कौन लाया? मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। ये तीन कौन थे? कभी गौर की? द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सनैलिटीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब जो लोग थे ना, बेहतरीन दोस्त, ज़ौजा मोहतरमा और वो बच्चा जो नबी पाक की आगोश में परवरिश पा रहा है, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आज दुनिया में किसी शख्स को दूर से देखे ना, बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा लगता है, करीब जाए तो बंदा कहता है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जब तक कारोबार नहीं किया था तो बड़ा सच्चा दिखता था, कारोबार किया तो लग पता गया कि यार इसकी तो बातें ही दूसरी हैं। रिश्तेदारी नहीं की थी तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता था, जैसे ही रिश्तेदारी की तो इसके तो सारे मामले सामने आ गए, इसकी तो टोरी चेंज हो गई है। हमारे साथ जनाब रिश्ता करने के बाद इसके तो डिमांडें ही खत्म नहीं होती। मजहबी लोग बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, हमारे मजहबी लोगों के लिए दर्श है कि जब हमें लोग दूर से देखते हैं कहते हैं कितना नेक है, क्या जब हमारे करीब आते हैं तब भी उन्हें ये एहसास होता है? करीब आकर उमूमन लोगों के ऐब खुलते हैं। मेरे आका की शान देखो, जो जितना करीब हुआ वैसा दीवाना हो गए। सबसे पहले ईमान लाए वो लोग जो सबसे करीब थे, वो जानते थे कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की बात हो रही है और आपकी मुबारक आदतों की बात हो रही है। आप रज़ियल्लाहु तआला की क्या शान में बयान करूं। आप वाहिद सहाबी हैं जो 4 नस्लों के सहाबी हैं। आपके वालिद सहाबी, आप खुद सहाबी, आपके बेटे सहाबी और आपके पोते सहाबी। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के वालिद हज़रत अबू कहाफा, आप हज़रत अबू बकर, आपके बेटे अब्दुल रहमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, ये चारों सहाबी हैं। लेकिन गैरत कैसी थी सिद्दीक़ अकबर में? आप सुनो, दूसरी आदत तो बहुत सारी हैं, इस ईमान के नाम पर गैरत होनी चाहिए। कंप्रोमाइज कर लेते हैं हर बात पर। आपके बेटे अब्दुल रहमान ईमान नहीं लाए थे। एक गजवे में वो दुश्मन की फौज, कुफार की फौज की तरफ से आए। थोड़े टाइम बाद जब ईमान ले आया तो कहते बाबा जान एक वक्त ऐसा आया था ना कि जब मैं सामने वालों की फौज की तरफ से आया था ना, आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद। आप फरमाते बेटा अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते ना तो मैंने नहीं छोड़ना था कि तुम नबी पाक के दुश्मन की तरफ से आए थे। ये है इश्क़ रसूल का तकाजा। हदीस तो सुनी है ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मेरे आका ने तो पैरामीटर बयान कर दिया ना कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिद और सारे घर वालों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊंगा। हम सब कहते तो यही है, नबी पाक पर हमारी जान कुर्बान, मगर क्या प्रैक्टिकली ऐसा है? जब बच्चे की खुशी सामने आती है,
کیا کریں بچوں کے لیے کرنا پڑ ارے جناب آپ کے گھر میں سب کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں کتنے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، کیا کرے بچی کی خوشی، تمہارا کدھر گیا عشق رسول؟ بات یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے اور خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو پھر کوئی اور نہیں چاہیے، سب کچھ قربان۔ صحابہ کرام کا تو نبی پاک سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی انداز یہ تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی تھی، سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ دین جو ہے نا وہ کمپرومائز کا نام نہیں کہ جناب کبھی ادھر سودا کیا کرے یار، اتنی زبردست ڈیل آئی تھی مارکیٹ میں، اتنا بڑا نفع نظر آ رہا تھا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا تھا، کیا کروں جناب اب مارکیٹ میں کرنا پڑتا ہے، میں نہ دیتا رشوت تو کوئی اور رشوت دے کے مال چھڑا لیتا، میں تھوڑا بہت سود کا کام اسی لیے کر رہا ہوں کہ جناب تھوڑا سا بڑا کام کرنا ہے۔ تو یہ کدھر گیا عشق رسول؟ صرف زبانی تھا۔ اگر نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو بٹس اینڈ پارٹس میں نہیں ہوگی، پھر واقعی دل و جان سے ہوگی۔ کسی صورت میں حرام کی طرف نبی پاک کا امتی کیسے جائے؟ آقا کا عاشق کیسے نبی پاک کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ آگے سنو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات ہو رہی ہے۔ ایک بار سیدنا یعنی آپ کی، اب میں عاجزی انکساری پر بات کرتا ہوں، پہلے تو ایک اور خوبصورت بات سنیں کہ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی ایمان لانے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا وجہ کیا تھی، آپ نے کیوں نہیں پی شراب؟ آپ کہتے ہیں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے میں شراب نہیں پیتا تھا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، نبی پاک نے ان کی تصدیق کی۔ تو اب یہاں ماشاءاللہ تاجران بیٹھے ہیں، اب بولنے کو جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن جو اطلاعات آتی ہیں یہ کہ اب بہت ساری جگہوں پر شراب پی جاتی ہے، نجی محفلوں میں شراب پی جاتی ہے، منشیات عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، اب عیب بھی نہیں سمجھتے اس کو۔ خدا کے بندو، شراب وہ لعنت ہے، وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ایسی احادیث ہیں کہ نبی پاک نے شراب پینے والے، پنانے والے، بنانے والے، اٹھانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے سب پر لعنت ارشاد فرمائی ہے، لیکن شراب کو برا سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ سنو، صدیق اکبر ایمان تو بعد میں لائے، مگر اللہ نے کیسا شریک النفس بنایا تھا کہ پھر بھی شراب سے دور رہے، اس بری عادت سے ہمیشہ محفوظ رہے ہوئے۔ یہ ہے صدیق اکبر کی ایک اور شاندار عادت۔ آگے چل چاہیے، اللہ اکبر۔ آپ حضرت عمر فاروق کا واقعہ سے آئیں کہ آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں کسی محلے میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی لاتے تھے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ حسب معمول بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ سارے کام ان سے پہلے کوئی کر گیا، دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو پھر دیکھا وہ کام کوئی کر گیا۔ آپ حیران کہ میں ڈیوٹی تو میری تھی، حالانکہ آپ بھی حضرت عمر فاروق تھے، مگر دیکھیں یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ مگر اب حیران ہے 2 دن سے کہ مجھ سے پہلے یہ کوئی کام کر جاتا۔ ایک دن آپ دن میں آ کر ہی چھپ گئے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے کر کے جاتا، تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کیے۔ آپ حیران ہوئے، خلیفہ ہونے کے باوجود ایسے کام؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا جس کو کہنا ایک خوبصورت مقابلہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، مگر غزوہ تبوک کا جو وہ ایثار تھا، وہ سب کچھ لانا تھا اور اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور عادت سنو۔ آپ جب خلیفہ نہیں بنے تھے نا تو مدینے کی بچیاں کچھ تھی جو آپ کے پاس آتی تھی اور وہ آپ کے ساتھ جب آتی تو آپ ان کی بکریوں کے دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو بچیوں نے کہا کہ حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہمارا یہ کام تو اب نہیں کریں گے۔ کہا نہیں، میرے اندر تم کوئی فرق نہیں دیکھو، آپ بھی لے آیا کرو، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ مدینے کی بچیاں اپنی بکریاں لاتی اور سیدنا ابو بکر صدیق اس سے دودھ دھو دیا کرتے۔ اب آئیے لیسن، عادتیں تو سن لی نا۔ آپ خلیفۃ المسلمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نبی پاک کے خلیفہ تھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر تھے، کتنا بڑا عہدہ تھا، مگر نہ اسٹائل تبدیل ہوا نہ عادتیں تبدیل ہوئی۔ ہمیں تو ایک عہدہ ملے تو ٹوری چینج ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسے بڑھ گئے تو اب اسٹائل ہی بدل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی ٹیگ لگ گیا ہمارے ساتھ تو پیری زمین پر نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ کیسی غلامی ہے نبی پاک کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ سیکھو صحابہ کرام سے، بلکہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو سوچئے نا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of all creation۔ نبی پاک وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے،
مگر آجزی کا عالم یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، غلاموں کے گھروں پر جا کر دعوتیں کھا رہے ہیں، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھا رہے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی گاڑی میں اپنے کسی ملازم کو بٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، ساتھ بیٹھ کر کھانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، نہ کرو ایسا، سیکھو ان سے کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن کر بچیوں کے جناب بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کی عادت ہمیں برباد کر دے۔ اگر مال مل بھی گیا، مرتبہ مل بھی گیا، اللہ نے عزت دے بھی دی تو کس نے دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یقین کر کا وہ جب چاہے نا یہ عزت کی چادر کھینچ لے جا۔ ہم نے عزت داروں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا، ایک جملہ نکلتا ہے انسان کی زبان سے، اس کے بعد وہ پورے معاشرے کو منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا۔ مال دیا تو رب نے دیا نا، بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، انہوں نے کتنے ایسے کیس دیکھے ہوں گے کہ کروڑ پتی کیسے کنگال ہوتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بندے دیکھا گیا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ رب جب چاہے واپس لے لے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ڈرتے رہا کرو۔ اللہ کرے ایسی کیفیت بن جائے کہ میری نعمتیں بڑھے نا تو مجھ پر یہ برڈن اور بڑھ جائے کہ اب مجھے شکر اور کرنا ہے، یا اب میری اوقات ایسی اور تو مجھے اتنا دے رہا ہے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آئے جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو کبھی سر جھکا کہ مولا میں اتنا گناہ گار اور مجھ پر اتنی عطائیں، نیک لوگ بیچارے پریشان ہیں اور میں گناہ گار، ڈرو اس سے کہ کہیں یہ دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا رہا، کہیں آخرت میں ہمارے لیے اگر حصہ نہ ہوا تو کدھر جائیں گے۔ بزرگان دین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ کو نعمت ملتی ہے آپ زاروں کی طرح روتے، لوگ پوچھتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں وہ ادھر ہی صلہ نہ دے دیا جائے اور آخرت میں کوئی حصہ نہ بچے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ پر پراؤڈ نہ کرے، جو دیا ہے رب نے دیا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا۔ اگر چاہتے ہو نا نعمتیں باقی رہیں، زوال نعمت سے بچ جاؤں اور یہ بڑھتی رہیں، ملٹی پلائی ہوتی رہیں، تو رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ شکر ادا کر، پراؤڈ نہ کر، لوگوں غریب لوگوں کا خیال رکھو۔ یار آپ سوچو تو صحیح کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہ مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ نابینا بڑھیا کے گھر کے برتن بھرنے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں کسی غریب کے گھر جاؤں، میں کسی کا اپنے ہاتھوں سے کام کروں۔ یہ نیکیاں چھوڑا نہ کرو، یہ وہ نیکیاں ہیں جب کسی غریب کے دل سے دعا نکلے گی نا وہ طوفان ٹال لگے گی، وہ مشکلیں ساری حل کر دے گی، کیونکہ وہ دعا اپنی دل سے نکلتی، اور اسی طرح غریب کے دل سے اگر ہائی نکل گئی نا تو بربادی ایسی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ چلتے پھرتے لوگوں کو جو دل توڑ رہے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے، کیوں بیٹھے ہو، دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے بوڑھی بلند آواز سے بات نہ کرو، مسل سر رکھ دوں گا، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ غریب آدمی پر روز جماتے ہو، بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اپنے ملازم کو ڈانٹتے رہتے، جب چاہے دل میں آیا کسی کا دل توڑ دیا، کیا کر لے گا بیچارے کے بھائی، کچھ نہیں رکھنا، اس کے پاس واقعی بظاہر کچھ نہیں ہے، مگر اگر دل سے اس نے پکار لیا نا رب کو تو مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب زندگی میں آپ یہ فیل کریں نا کہ یار بنی بگڑ رہی ہے، سب کچھ سیٹ تھا، صحت بھی اچھی، کاروبار بھی گڈ، فیملی لائف ویری بریلینٹ، اور اچانک ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا۔ یاد رکھ رہا، اگر کسی کے ہاتھ اٹھ گئے نا اللہ کی بارگاہ تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جتنی اللہ تمہیں نعمتیں دیتا رہے سر اتنا جھکتا رہے۔ یار درخت پر بھی پھل لگتے تو درخت جھکتا ہے، اکڑتا نہیں ہے۔ ادھر عجیب بات ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا اور بندہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ عطائیں دے تو ہم سجدے بڑھائے، ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے۔ نہ کرے ایسا۔ آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شاندار عادت، کیا عادت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو انہیں شوق تھا، اللہ اس کا صدقہ نصیب کر دے، اس کا ذرہ نصیب کر دے۔ آپ ایک بڑے کاروباری تھے، آپ کو بتاتا چلوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کا وسیع کاروبار کرتے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ آپ کے پاس ایک بار 40,000 درم یا 40,000 دینار تھے، سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی تھی؟ ٹھیک ہے ہماری دوستی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں نا یار، تھوڑے سے دینا واپس دے دیں، دوستی میں بھی یہاں تک ہی ہوتا ہے معاملہ۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا اٹیچ تھے، حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال ایسے استعمال کرتے تھے جیسے اپنا مال استعمال کرتے ہیں، اس چیز قدر۔ سبحان اللہ۔ آپ سنو میرے آقا کا وہ ارشاد
فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا. یہ کیسی شخصیت, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. مگر آج اس عادت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج 2.5% زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑتی ہے. کسی طرح مولوی صاحب کو طریقہ بتاؤ کہ کوئی رینٹ کی پراپرٹی لے لیں, کوئی ایسا سسٹم بنا لے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ, ہمارے پاس آتے ہیں بہانے ڈھونڈنے کہ زکوٰۃ بچ جائے, زکوٰۃ نہ دینی پڑے. ارے اللہ کے بندو, بہانے ڈھونڈو کہ کس طرح خرچ کروں اور جنت کے اکاؤنٹ میں چلی جائے. یہ پیسے جو ہے نا اتنے لے جانے. میں آج ایک کاروباری شخص کے ساتھ بیٹھا تھا, ہم ایک ٹریول پہ تھے, میں نے ان کو ایک بات کہہ دی تھی, انہوں نے مجھے وہی بات ریپیٹ کی آج کہ آپ کی بات میرے دل میں لگ گئی. میں نے اس کو کہا ایک بات بتاؤ, آپ اپنے والدین کے لیے تو شاید کچھ نہ کچھ دعا کرتے ہو, صدقہ کرتے ہو, کبھی دادا کے لیے کرتے ہو, پردادا کے لیے کرتے ہیں. ہم میں سے کئیوں کو تو پردادا کا نام بھی یاد نہیں, اپنے ہی پردادا کا نام یاد نہیں. تو سمجھ لو کہ ہمارے بھی مرنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ بچے ہی کچھ کر لیں گے تو کر لیں گے, اس کے بچوں نے تو بھول جانا ہے ہمیں. ہمارے چیپٹر کلوز ہو جائے گا نیکیوں کا, نیکیاں کلوز ہو جائیں گی مرنے کے بعد. خود کچھ ایسا کر جاؤ کہ میں چلا جاؤں اور قیامت تک یہ میٹر چلتا ہے, بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا. ارے جب تم نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو کیسے امید رکھتے ہو کہ بعد والے تمہارے لیے کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ سیکھیے. آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا صدقہ کیا ہے؟ جس مسجد نبوی میں جا کر ہم نوافل پڑھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ اس مسجد کی حاضری ملے. سنو, اس کی مسجد کی قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. نبی پاک نے صدیق اکبر کے مال سے اس کی رقم پیش کی تھی یتیم بچوں کو, اور آج مسجد نبوی موجود ہے. سبحان اللہ, صبح قیامت تک کروڑ لوگ جو حاضری دیں گے مسجد نبوی میں, نمازیں ہوں گی, اذانیں ہوں گی, سجدے, تلاوت, یہ سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جا رہا. یہ وہ نیکیاں. چلے ہم مسجد نبوی میں حصہ نہیں ملا سکے, یہاں دنیا میں تو مسجد بنا سکتے ہیں نا. سیکھو ان کی عادت سے, اور یہ کمال کا انویسٹمنٹ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے مسجد بنانے کی بات کر رہا ہوں. ارے آپ خود بنائیے, خود چلائیے, بناؤ تو صحیح. کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, بڑے شاندار گھر ہیں آپ لوگوں کے, جنت میں گھر کا ایڈریس ہے آپ کے پاس کہ بھائی آپ ادھر تو یہاں رہتے, جنت میں کہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں, جاؤں گا نہیں جاؤں گا. ارے اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین رکھو, بناؤ مسجد اور بتاؤ کہ انشاءاللہ جنت میں بھی میرا ایک گھر ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. ایک صاحب ملے مجھے بڑے کمال کی شخصیت سے, کہتے سب بچوں کو پاکستان میں بھی کوٹھی بنا دی ہے, سب کے لیے جنت میں بھی گھر بنا دی. میں نے کیسے بڑے سب بچوں کے نام کی ایک مسجد بنا. یہ ہے نا انویسٹمنٹ ہے, ماں باپ کے نام کی بھی مسجد, سارے بچوں کے نام کی مسجد, بچیوں کے نام کی مسجد. میں نے کہا یہ ہوئی کمال بات, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. کیا کریں گے ہم جب وقت پورا ہونا ہے نا, ہم سب نے جانا ہے, جوان نے بھی جانا ہے, بوڑھے نے بھی جانا ہے. تو خدا نہ جانے سے پہلے کر لو نا تیاریاں. اگر ادھر ایمٹی ہینڈڈ چلے گئے, ادھر کروڑوں اربوں چھوڑ گئے, ادھر 1 روپیہ نہ بھیجا, تو کس کام میں؟ ایسی تیاری کرے, ایسی انویسٹمنٹ کرے کہ میں یہاں سے جاؤں تو ادھر بھی تیاری شاندار ہو, جس قبر میں جاؤں وہ قبر بھی نرم ملائم اور جنت کا باغ ہو. میں جب بھی یہاں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے شاندار بیڈ روم, ڈرائنگ رومز ہوتے ہیں, تو میں پرسنلی بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب تمہیں اللہ نے اتنے اچھے گھر دیے نا, تو تمہیں تو اچھی قبر کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ عادت ہی نرم بستر پر سونے کی ہے, نہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نیند آتی ہے, نہ جنریٹر کے بغیر سو سکتے ہیں. قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو بنے گا کیا؟ جس طرح آپ یہاں سے کراچی جاتے تو پہلے پوچھتے ہوٹل کون سا ہوگا, اب تو لوگ اس ہوٹل کی کیٹیگریز اور اس کے ریویوز پڑھتے ہیں. یار ذرا بتاؤ رہنے والوں نے کیا کہا تھا, کمفرٹیبل تھا کہ نہیں, باتھ روم اچھا تھا, بریک فاسٹ ٹھیک تھا کہ نہیں, بیڈ کیسا تھا, ایچ اینڈ ایوری ہم ذرا اس کی باریکی کو چیک کرتے کہ رہنا 1 دن ہے 2 دن, لیکن یار ذرا ریویو دیکھو کیسا ہے, ہوٹل کا ویو کیسا ہے, صاف ستھرا ہے کہ نہیں. ارے جدھر 1 دن رہنا ہے ادھر کے ریویو پڑھ رہے ہو, ادھر کی تیاری کر رہے ہو. جدھر قیامت تک رہنا ہے میں بتاتا ہوں اس کا ریویو کیا ہے, میں بتاتا ہوں اس کی کیٹیگری کیا ہے, 5 اسٹار ہے یا کیا ہے, میں بتاتا ہوں. میں کیا بتاؤں گا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, there is no third option. آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھروں میں سے گھڑا تھا. غور کر لو, میں بھی غور کروں اور ہم بھی غور. اگر آج مر گیا اور جس قبر میں جاؤں گا وہ جنت کا باغ بن جائے گی, ایسی لائف گزار لیے. تھوڑا سا اپنی لائف کو ریوائنڈ کرو نا. کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے, یار ایسی زندگی گزار لی ہے کہ بس اگر آج مر جاؤں تو الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہی بننی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, یو آر ویری بیسٹ. اور اگر دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ نہیں ابھی تو توبہ کرنی ہے, اگر ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, اور خدا کی قسم اگر قبر جہنم کا گھڑا بن گئی نا تو پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا, پھر ہم ہوں گے. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, پلیز سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے آخرت کی تیاری, اپنے مال کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے.
باتیں تو بہت ساری ہیں، میرے پاس تو بہت ساری عادتیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ بیان کبھی قائم ہوتا ہے۔ میں ایک آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدقہ دیتے تھے نا، اس صدقے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے منتھلی باندھ دیے تھے، یا یوں سمجھے کہ اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول جو تھے، جن کو آپ نے پیسے دیتے تھے آپ، ان سے جو ہے وہ کچھ تکلیف پہنچی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کو پیسے نہیں دوں، اب اس کی مدد نہیں کروں۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرے وہی بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، بتا اب اس کا خرچہ بند کر دیں، بدلہ لیتے ہیں نا، اس نے برا کیا تو ہم نے بھی بند کر دیا۔ سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا نا تو قرآن کی آیت نازل، وہ آیت کیا ہے ذرا سننا، اللہ کرے کہ یہ آیت اور اس کا مفہوم اور اس کا میسج آج میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 22، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، کیا میسج ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ جب یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ سنو، قرآن کہتا ہے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے؟ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان؟ اس آیت میں صدیق اکبر کی شان کیسے بیان ہوئی؟ قرآن نے کیا کہا؟ اولو الفضل، اللہ اکبر، یعنی قرآن اللہ فرما رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ فضیلت والے۔ اور صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا تو آپ نے کیا کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میں نے معاف کیا، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا قسم کا، اور ان کا خرچہ جاری کر دوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بدلہ لینے والوں کو نہیں۔ ارے انہوں نے برا کیا، میں بتاؤں گا میں کون، میں نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں، دوستیاں ختم کر دی، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی دعوت گھر میں شادی میں بھی نہیں جاتے۔ ارے ذرا مجھے نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاؤں؟ میرے منہ میں گیا دعوت پہ، ملاقات ہی نہیں کی مجھ سے، اب ختم تھا، رابطہ ہی ختم۔ ایک بار میرے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کہتے ہیں اور عادتیں ساری ان کے خلاف والی ہیں۔ وہ نعت تو کئی بار جھوم جھوم کر سنی ہوگی نا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ ارے تیرے آقا برا بھلا کہنے والوں کو دعائیں دیتے، پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیتے، اور آج نہ ہم اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے۔ نہ کرے ایسا۔ شب قدر کی دعا یاد ہے سب کو؟ یاد ہے؟ کبھی معنی سمجھا اس کا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر۔ اللہ سے یہ عرض کرتے ہو کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی کو پسند کرتے ہو، خود تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ کرے یہ دشمنیاں۔ نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کیسوں کو معاف کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ